बिजली जो है वो 2 रुपए 56 पैसे मजीद महंगी हो गई है। ये जो जमात इस्लामी है, इन्होंने जो अपना एहतजाज खत्म किया, धरना खत्म किया, ये किस वजह पे, किस बेस पे खत्म किया हुकूमत? 2 रुपए 56 पैसे जब महंगी हुई, जिस वक्त इनके दरमियान गुफ्तगू जारी थी उसी वक्त महंगी हुई, अनाउंसमेंट हुई और इन्होंने धरना खत्म कर दिया। तो ये मुल्क डूब रहा है, खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप उठाएं तो वो ये कहती है कि आपकी आधी आबादी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है और सालाना 1.5 करोड़ अफराद मजीद सतह गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं। कि इमरान खान साहब ने पटियाला जेल के अंदर जो है वो मशरूत माफ़ी मांगी है। सीसीटीवी फुटेजेस जिसने चुराई है, इसका मतलब है वो क्या चीज़ छुपाना चाहते हैं। 15 महीनों से हम दरख्वास्त देर बैठे हैं और जो कि आज तक एक पेश ही नहीं लगी। लिहाजा आप साबित करो कि हमारा कोई वर्कर इन्वॉल्व है तो हम भी माफी मांग लेंगे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आप MYK न्यूज़ टीवी का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपको बताएं कि आज हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल होने वाली शख्सियत का तारुफ करवाएं जो कोई किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर माहिर कानूनदान जनाब शुएब शाहीन साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी हैं, इनसे बात करेंगे। कि सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू। ये बताइएगा कि इस वक्त जमात इस्लामी के एहतजाज को लेकर बड़े मामलात जो है वो गमगीर चल रहे हैं, उस पर बड़ी डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि इनके जो मुज़ाकरात हुए हैं वो किस बात पर हुए हैं। क्योंकि इनका जो एहतजाज था वो तो बिजली के बिलों के खिलाफ था, महंगाई के खिलाफ था। तो बिजली जो है वो 2 रुपए 56 पैसे मजीद महंगी हो गई है। तो ये जो जमात इस्लामी है, इन्होंने जो अपना एहतजाज खत्म किया, धरना खत्म किया, ये किस वजह पे, किस बेस पे खत्म किया हुकूमत से? जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयब गोंदल साहब, बात सिर्फ इतनी है कि जमात इस्लामी ने जब धरना शुरू किया, हमारे इमरान खान साहब ने, हमारे जो लीडर हैं, उन्होंने भी कहा कि ये एक अवामी एक मुतालबा है और बिल्कुल हम इसको सपोर्ट करते हैं। बल्कि हमें हुक्म दिया कि आप वहाँ जाएँ और आपको याद होगा कि मैं वहाँ गया, मेरे साथ बाकी सारे हमारे कारकुनान भी थे, शहरजाद रियाज साहब भी थे, हमारे फॉर्म 45 के MNA, और मैंने वहाँ स्पीच की। जब मेरी स्पीच ख़त्म हुई तो मुझे आकर बताया गया कि जो पुलिस मुझे और कुछ और दोस्तों को, मेरे साथियों को गिरफ़्तार करने पहुँची हुई है। बहरहाल खैर हमने वहाँ उसकी अनाउंसमेंट भी की कि वो अगर धरना कानूनी है तो वहाँ तकरीर करने वाले गैर कानूनी कैसे हो गए। लेकिन बहरहाल वो एक अलग आस्पेक्ट है। तो ये जब कल परसों से ये धरना ख़त्म हुआ और जिस अंदाज से कहा गया कि हमारा एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट तो अभी सामने नहीं आया, हम कुछ नहीं कह सकते कि किन बुनियादों पर ख़त्म हुआ। पूरे मीडिया में ये कहा गया और ये आज भी सोशल मीडिया की ये टॉप लाइन स्टोरी है कि जी तकरीबन 2 रुपए 56 पैसे बिजली की कीमत महंगी कर दी गई है और जब महंगी हुई, जिस वक्त इनके दरमियान गुफ्तगू जारी थी उसी वक्त महंगी हुई, अनाउंसमेंट हुई और इन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। तो बहरहाल ये सवाल तो बाहर जमात इस्लामी से हो सकता है। जमात इस्लामी के इस मुतालबे के साथ हम खड़े हैं। ये हमारा भी मुतालबा है कि IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उसको रिविज़िट किया जाए, उनका ऑडिट कराया जाए और ये रेट्स जो हैं ये पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट हैं। इस वक्त आम आदमी ये बिजली के बिल नहीं दे सकता। आज दे देगा, 1 महीना दे देगा, 2 महीने दे देगा, 3 महीने दे देगा, बिल आखिर उसकी सकत ख़त्म हो जाएगी और वो हिम्मत छोड़ देगा और या तो बिजली कटवाएगा या फिर क्या करेगा, ज़ाहिर है, या खड़ा हो जाएगा रियासत के ख़िलाफ़। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है 90%। वजह उसकी ये है कि इतनी महंगी बिजली के साथ, इतने महंगे इंटरेस्ट रेट के साथ कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, ना चला सकता है। अगर वो चला नहीं पाएगा, ज़ाहिर नुकसान में तो नहीं चल जा सकता। तो आपके रोज़गार के ज़राए ख़त्म होंगे, तब रोज़गार के ज़राए ख़त्म होंगे तो आपके आमदनी के ज़राए ख़त्म होंगे। तो ये मुल्क डूब रहा है, खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप उठाएं तो वो ये कहती है कि आपकी आधी आबादी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है और सालाना 1.5 करोड़ अफराद मजीद सतह गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं। तो ये तो फिर पाकिस्तान को ही मेल्ट डाउन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इन कठपुतलियों को जिसने मुसल्लत किया है हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने, उनको सोचना चाहिए कि ये जिनमें कैपेसिटी नहीं है, जो अवाम के रिजेक्टेड लोग हैं, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप इनको हमारे ऊपर आपने मुसल्लत किया है गैर आइनी तौर पर। आप एक तरफ तो माशाल्लाह शरीयत और आइन की बात करते हैं, तो जो शरीयत और आइन को नहीं मानते वो पाकिस्तानी नहीं है, हम आपसे एग्री करते हैं। मगर आपके ही एस्टैब्लिशमेंट के लोग, आपकी ISI के लोग जा करके फॉर्म 47 बनवाते रहे।
ساری یہ بیوروکریسی ہمیں آ کر آف دی ریکارڈ کہتی ہے کہ جناب ہم تو مجبور تھے. تو آپ اپنے اوپر لگنے والے الزامات، یہ تو غیر آئینی کام ہے نا. اور ان غیر آئینی کاموں میں، اور پھر 17 سیٹوں والوں کو 18 سیٹوں والوں کو آپ نے اقتدار دے دیا. یہ غیر آئینی کام کون کر رہا ہے؟ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا احتساب کرنا یا اس سے کم اپنے آپ کو لا تعلق کرنا آپ کا فرض بنتا ہے. آپ نے نہ صرف ان غیر آئینی اور غیر قانونی کام کو تحفظ دیا ہوا ہے، بلکہ ان کٹ پتلیوں کو مسلط کیا ہوا ہے، جس کا نتیجہ آج آپ ملک کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیے گا، جو جماعت اسلامی ہے، بالکل آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ یہ جو مذاکرات ان کے ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو سوال کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ 2.56 روپے جس دن احتجاج ختم ہوا جماعت اسلامی کا، اسی روز 2.56 روپے بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوئی. جماعت اسلامی کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا اپنا جو مطالبہ ہے بجلی کے بلوں کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، یہ وہی لے کر آئے تھے یا معاملہ کچھ اور تھا؟ دیکھیں، میں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ اعتراض نہیں کرتا، اور نہ ہی میں ایسی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ اتحاد کی صورت کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو میں تو اعتراض نہیں کرتا، نہ الزام لگاتا ہوں. لیکن یہ ان کو سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے یا کوئی جواب کیا دیں گے. میرا خیال ہے میری پولیٹیکل پارٹی کے بینگ اے لیڈر آف پی ٹی آئی، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی پہ، وہ بھی اپوزیشن کی کسی پولیٹیکل پارٹی پہ اعتراض لگانا یا اس طرح کی بات کرنا میرا خیال ہے میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتا دیجیے گا، شیر افضل مروت کے اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں؟ شیر افضل مروت جو ہے انہیں پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی کیا ریزنز تھی جس وجہ سے انہیں جو ہے وہ نکالا گیا ہے پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں، بہت ساری ریزنز ہیں، الزامات ہیں جس کو بنیاد بنا کر انڈسپلن کی ریزنز ہیں، لیکن میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں پی ٹی آئی کا جو انٹرنل ایشو ہے اس کی تفصیلات بیان کروں. ہاں، البتہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ ان کو شو کا نوٹس دیا گیا تھا، ان کو پولیٹیکل کمیٹی اور جو ہماری کور کمیٹی ہے اس سے ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا تھا. پھر ان کی ممبرشپ سسپینڈ کی گئی تھی، اور 1 مہینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو وہ فیصلہ کریں گے. اور کمیٹی کے جو ممبران تھے اس میں رؤف حسن صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، داؤد شاہ صاحب اور عاطف خان صاحب، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا. اور انہوں نے اگین ود دی اپروول آف خان صاحب پھر فیصلہ کیا. ان کے اگلے 1 مہینے کے، پچھلے 1 مہینے کے کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کی ممبرشپ ٹرمینیٹ کر دی. اور یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. اور ابھی گوہر صاحب نے جا کر کہا ہے کہ نہیں جی، ٹرمینیشن نہ کریں اور ان کو ریویو کریں. خان صاحب نے کہا ہے اس کو میں دیکھتا ہوں. شعیب صاحب یہ بتائیے گا، شیر افضل مروت جو ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے؟ وکٹ کے دونوں اطراف کھیل رہے تھے. دیکھیں، بہت سارے لوگوں کے بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ میرا مناسب نہیں ہے کہ میں ایک پی ٹی آئی میں جو شخص کام کرتا رہا ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ان کے پرسنل ایشوز پہ یا اس طرح کی کوئی بات کروں. میرا خیال ہے یہ مناسب میرے لیے کم سے کم نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں جو کہ جرنلسٹ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ہمارے استادوں میں بھی تھے، ایک بہت بڑا نام تھا. شہید ارشد شریف آج کے روز پاکستان چھوڑ کر انہیں جو ہے وہ ملک سے جانا پڑا. کن وجوہات کے باعث انہیں ملک چھوڑنا پڑا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ارشد شریف ایک بہت نفیس، پڑھے لکھے، موسٹ انڈیپینڈنٹ، آنیسٹ، ڈیڈیکیٹڈ اور بڑی زبردست شخصیت کے مالک تھے. میرا ان سے دوستی بھی تھی. میرے اس سے کئی پروگرامز میں نے اس کے اٹینڈ کیے، بلکہ آخری اس کے جانے سے چند دن پہلے میں نے اس کا پروگرام اٹینڈ کیا. میری تو آنکھوں کے سامنے ہے، میری ان سے بہت اچھے تعلق تھا. تو مجھے بڑا افسوس ہے جن حالات میں اس کے خلاف پرچے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا ایف آئی آریں کٹی گئیں. آج تک سپریم کورٹ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایف آئی آریں کٹوائی تھیں، لیکن سپریم کورٹ کو نہیں بتایا جا سکا کہ کن لوگ تھے، کون اس میں مدعی تھے جنہوں نے یہ ایف آئی آریں کٹوائی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ پلانٹیڈ اور پری پلان ایک میٹر تھا. ان کو زندگی کو خطرہ تھا. انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھا، اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر طاہر بندیال صاحب کو لکھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہی پی ڈی ایم 1 والے لوگ جو تھے وہ اعتراض لگاتے تھے کہ نہیں جناب یہ جھوٹ بولتا ہے، ان کو کوئی زندگی کو خطرہ نہیں ہے. بالآخر وہ ملک چھوڑ کے گیا، صرف اس لیے چھوڑ کے گیا کہ اس کو یہاں لائف تھریٹس تھیں. اور جب وہ دبئی میں گیا، آپ کو اگر یاد ہو تو ایمریٹ سے ان کو نکلوایا گیا.
وہ کون شخصیت تھی، ابھی اس کے کرداروں کا تعین ہونا باقی ہے. پاکستان کی وہ کون شخصیت تھی جنہوں نے یو اے ای کی اتھارٹیز کو مجبور کیا کہ ان کو یو اے ای سے نکالا جائے، اور ان کے پاس ظاہر کوئی ویزا نہیں تھا. انہوں نے اپلائی کیا یو کے کا، انہوں نے کہا جی اپنے ملک سے جا کر کے اپلائی کریں، اور ان کے پاس اور کوئی ویزا نہیں تھا. انہوں نے بغیر ویزے کے صرف وہ کینیا جا سکتے تھے، اور وہاں چلے گئے، اور بعد میں ان کی شہادت ہوئی. دیکھیں کینیا کی عدالت نے ارشد شریف کو پھر بھی انصاف دیا، اور یہ ثابت کیا، ڈکلیئر کر دیا کہ ارشد شریف کا قتل تھا، انٹینشنل قتل تھا. ان کے خلاف مقدمہ بھی بنایا جائے، ایف آئی آر بھی کاٹی جائے جو پولیس والے انوالو تھے، اور وہ ڈیمیجز بھی دیے جائیں ان کی فیملیز کو. مگر پاکستان جس کا وہ سپوت تھا، جو اتنا بڑا صحافی تھا، آج پاکستان اس کو انصاف نہیں دے پائی. 2 سال سے سپریم کورٹ میں وہ میٹر پینڈنگ ہے، ٹائم اینڈ اگین وہ میٹر لگتا ہے اور ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. اور پچھلے 1 سال پورا اس کیس کو کہیں بھی کسی موقع پہ نہیں اٹھایا گیا. پہلی دفعہ یہ ابھی 11 مہینے کے بعد لگا، جیسے منصور علی شاہ صاحب کی بینچ کی سربراہی میں بینچ تھا، 3 ممبر بینچ، اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے، تو لہٰذا 5 ممبر بینچ میں ہی یہ لگایا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ دوبارہ یہ لگے گا. اللہ کرے کہ ان کو اور ان کی فیملی کو انصاف ملے. لیکن ہمیں دکھ ہے، ہمیں افسوس ہے کہ بحیثیت پاکستانی ایک اتنا بڑا صحافی، سچ لکھنے والا، سچ بولنے والا، وہ شہید کر دیا گیا ہے، اور ہم اپنے ہی بھائی کو، اپنے ساتھی کو انصاف نہیں دے پائے. آخری 2 سوال ہیں میرے، بڑے شارٹس ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے پٹیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ مشروط معافی مانگی ہے. یہ جو مشروط معافی ہے، اس کے اوپر آپ کے جو حریف ہیں ان کے اندر اور عوام کے اندر کافی واویلا پایا جا رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی اس پر کیا کہتی ہے؟ دیکھیں میں ادھر موجود تھا جب میڈیا سے بات کی خان صاحب نے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں، اس کے 2 سیگمنٹ ہیں 9 مئی کے. پہلا سیگمنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو کڈنیپ کیا گیا رینجرز کے ذریعے، اور اس کیس میں جس میں وہ ضمانت میں تھے اور ضمانت کے لیے اپلائی کر چکے تھے اور تھم امپریشن کے پروسیس میں تھے. تشدد کا نشانہ بنایا وکیلوں کو، عملے کو، اور جس طرح وہ شیشے توڑ کے ان کو اٹھا کے لے گئے. آخر یہ کون لوگ تھے؟ یہ پروفڈ ہے نا، جس کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر کیا سبسیکوینٹلی. تو لہٰذا یہ تو پروو ہو گیا نا 9 مئی کا پہلا انسیڈنٹ. لہٰذا اس پہ تو وہ لوگ معافی مانگیں جو اس کے ریسپانسیبل ہیں، یہ تو معافی بنتی ہے. دوسرا انسیڈنٹ یہ ہے کہ جو 9 مئی کو جی کہتے ہیں کہ جی جلاؤ گھراؤ ہوا. اب جو جلاؤ گھراؤ یا آگ لگائی گئی، اس کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک ہے سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں، دوسرا ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کو ڈٹرمن کر لیں. سی سی ٹی وی فوٹیجز جس نے چرائی ہے، اس کا مطلب ہے وہ کیا چیز چھپانا چاہتے ہیں. چھپانا چاہتے ہیں نا کہ احتجاج کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے، کسی بھی جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں، دیٹ از لافل. اب جس نے وہاں آگ لگائی، جلاؤ گھراؤ کیا، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بیسٹ ایویڈنس ہے، اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن میں 15 مہینوں سے ہم درخواست دیر بیٹھے ہیں، جو کہ آج تک ایک پیش ہی نہیں لگی. لہٰذا آپ ثابت کرو کہ ہمارا کوئی ورکر انوالو ہے تو ہم بھی معافی مانگ لیں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ معافی مانگو، نمبر 2 آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آؤ، نمبر 3 آپ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ثابت کر دو. اور میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو خان صاحب نے کی. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں یہ بتا دیں کہ اب خان صاحب کن کن کیسز کے اندر جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں، کتنے کیسز باقی ہیں، اور یہ مزید جو ہے وہ عمران خان صاحب کتنا عرصہ جیل میں رہیں گے، اور کب تک باہر آنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ سارے کیسز میں ان کی یا ضمانت ہو چکی ہے یا وہ بری ہو چکے ہیں. جس کو بہت سیریس کیس کہتے تھے، عدت کا گھٹیا کیس بنایا تھا، اس میں وہ بری ہو گئے. سائفر کا اتنا بڑا کیس بنایا جس میں کوئی تقریباً 750 کے قریب انہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی سائفر کا متعلق. وہ کیا ہوا؟ جب ہائی کورٹ میں آیا، اٹھا کر کے انہوں نے پھینک دیا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اسی طرح باقی توشہ خانہ ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، جتنے بھی کیس بنا رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ قانونی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. 9 مئی کے اوپر لاہور ہائی کورٹ آخری فیصلہ دے چکی ہے، اس کے بعد تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. کوئی ایسا کیس، سیریس سنجیدہ کیس باقی نہیں ہے. اور ان بےایمانوں نے دیکھا کہ جب کہ 15 دن یا 14 دن جوڈیشل فزیکل ریمانڈ کا ٹائم تھا، تو انہوں نے پچھلے سال آرڈیننس کے ذریعے 30 دن کیے تھے، اور اس سال آرڈیننس کے ذریعے 40 دن کر دیے. اور وہ آرڈیننس کے ذریعے ابھی 40 دن ہو جائیں گے. ابھی میرا خیال ہے 18 تاریخ کو دوبارہ، ابھی اگلے منڈے کو شاید دوبارہ اس کیس کو دوبارہ لگے گا. تو لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی سیریس مقدمہ نہیں ہے. 218 کے قریب مقدمات بنا لیے ہیں، لیکن سارے مقدمے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر عمران خان کرپٹ ہوتے تو آج دبئی لیکس میں ان کا نام ہوتا، عمران خان کرپٹ ہوتے تو گندم لیکس میں ان کا نام ہوتا، عمران خان کرپٹ ہوتے تو پاناما لیکس میں نام ہوتا، پنڈورا لیکس میں نام ہوتا. یہ سارے کے سارے
جو اس وقت حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کٹ پتلی اسٹیبلشمنٹ کی، آج کس کے نام نکل رہے ہیں؟ محسن نقوی کی فیملی کے، نواز شریف کی فیملی کے نام نکل رہے ہیں، زرداری کی فیملی کے نام نکل رہے ہیں، راو انوار جو زرداری صاحب جن کو اپنا بچہ کہتے تھے، پتہ ہے کتنی پراپرٹیز ان کی نکلی ہیں؟ 77 پراپرٹیز، پتہ چلا جناب ریپورٹڈلی 77 فیملی ان کی پراپرٹیز نکلی ہیں۔ اور سابق جرنیل، اگر یہ لوگ ملک کو منی لانڈرنگ کے ذریعے کھوکھلا کر چکے ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں عنان اقتدار دے دیا جائے اور وہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ دے دے جو اپنے آپ کو بڑی کہتی ہے کہ ہم آئین کے پابند ہیں، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر یہ آپ آئین کے مطابق نہیں چل رہے، یہ ملک کے ساتھ لوائلٹی نہیں ہے، یہ ملک کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی ملک کو آگے لے جانے والی حرکتیں نہیں ہیں، یہ ملک کو پیچھے لے جانے والی حرکتیں ہیں۔ بہت شکریہ رہنما پی ٹی آئی سینئر قانون دان شعیب شاہین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے اپنا موقف ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ اسی پروگرام کا یہیں پر اختتام کریں گے۔ اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔